नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 10वां पारा सूरह तौबा, आयत नंबर 83 to 89। लफ्ज़ी तर्जुमा। फ़ैन पस अगर रजा का आप ले जाए आपको अल्लाह अल्लाह इला ताइफ़तिन एक किसी भी गिरोह की तरफ मिनहुम इनमें से फस्ताज़नु का तो फिर वो आपसे इजाज़त तलब करेंगे लिल खुरूजी निकलने के लिए। फ़कुल पास आप कह दीजिए लन हरगिज़ ना ताखरुजू तुम निकलोगे माया मेरे साथ अबदन कभी भी। वलन और हरगिज़ नहीं तो कातिलू तुम लड़ोगे माया मेरे साथ अदुवन दुश्मन से। इन्नकुम बेशक तुम रज़ी तुम खुश हुए बिलक़ऊद बैठ रहने को अव्वला मर्रतिन पहली बार फ़क़उदू तो बस बैठे रहो मौल खालिफीन पीछे रहने वालों के साथ। वला और ना तुसल्ली नमाज जनाजा पढ़िएगा अला अहदिन किसी के एक पर मिनहुम इनमें से यानी मुनाफ़िकों पर माँ ताकि जब वो मर जाएं अबदन कभी भी। वला और ना तकुम आप खड़े हों अला कब्र ही इसकी कब्र पर इन्नहुम बेशक उन्होंने काफारू कुफर किया बिल्लाहि अल्लाह से व रसूल ही उसके रसूल से व मातू और वह मर गए हम और वो फासिकून नाफरमान ही थे। वला और ना तुजिबुका आपको ताज्जुब में डालें अमवालहुम इनके माल वला औलादहुम और ना ही कि उनकी औलाद इन्ना मैं इसके सिवा नहीं कि युरीदू चाहता है अल्लाह अल्लाह अंजे कि युअज़्ज़िबहुम कि अज़ाब दे इनको बिहा इनके साथ फिर दुनिया में व तज़हका और निकले अनफुसुहुम उनकी जानें वहुम और वो काफिरून और वो काफिर ही हों। वाइज़ा और जब उनज़िलत नाजिल होती है सूरतुन कोई सूरत अंजे के आमिनु ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पर वजाहिदु और जहाद करो मा साथ रसूल ही उसके रसूल के इस्ताज़ना का तो आपसे इजाज़त चाहते हैं उलुत तौली मकदूर वाले मिनहुम इनमें से। फ़क़ालू और कहते हैं ज़रना हमें छोड़ देना कुन हम हो जाएं माल कायदीन पीछे बैठे रहने वालों के साथ। रज़ू वो खुश हुए बियन इसके साथ कि यकून वो हो जाएं माल खवालिफी पीछे रहने वाली यानी औरतों जैसे। वतुबिया और मोहर लगा दी गई अला कुलूबिहिम इनके दिलों पर फहम सो वो ला यफ़क़हून नहीं समझ रखते। लेकिन ये रसूल और लेकिन पैगंबर वल्लाज़ीना और वो लोग जो आमानु ईमान लाए माहू इसके साथ जहादु जहाद किया उन्होंने भी अम्वालिहिम अपने मालों के साथ व अनफुसिहिम और अपनी जानों के साथ व उलाइका और यही लोग हैं लहुम जिनके लिए खैरात उन भलाइयाँ हैं व उलाइका और यही लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो फलाह पाने वाले हैं। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए आमीन। आद्दा तैयार किए हैं अल्लाह अल्लाह ने लहुम इनके लिए जन्नात इन बागात तजरी बह रही हैं मिन तहत अल अनहार इनके नीचे से नहरें खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं फीहा इसमें ज़ालिका ये फौजुल अज़ीम यही बड़ी कामयाबी है। अल्लाह में इन कामयाब लोगों में शामिल फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। फरमाया पस अगर अल्लाह आपको इनको इनमें से किसी भी गिरोह की तरफ वापस ले आए फिर वो आपसे जंग के लिए निकलने की इजाज़त तलब करें तो आप कह दीजिए कि तुम मेरे साथ कभी नहीं निकलोगे और मेरे साथ मिलकर कभी किसी दुश्मन से नहीं लड़ोगे। बेशक तुम पहली मर्तबा बैठ रहने पर खुश हुए सो पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो। यहाँ अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन की नई चालों से मुत्तला करते हुए फरमाया कि जब आप तबूक से वापस मदीना पहुँचेंगे तो यही मुनाफिक आपके पास आकर कहेंगे कि अब हम जहाद में शिरकत के लिए तैयार हैं, अब हम किसी सूरत जहाज से पीछे नहीं रहेंगे। हमें बताइए कि आइंदा काफिला कब जाएगा, आइंदा लश्कर कब रवाना होगा, हमें तारीख और वक्त बताएं कि कब जाना है। पहले वाला मसला कुछ और तरह का था, फला मजबूरी ना होती तो हम ज़रूर जाते, मगर आइंदा तो किसी मजबूरी को भी हम खातिर में नहीं लाएंगे बल्कि हर सूरत जहाद में आपके साथ निकलेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुनाफिकीन ने ये बात करनी है लिहाजा आप इनसे खुली बात कह दें कि मुनाफिको अब हम तुम्हें जहाद में अपने साथ हरगिज़ नहीं ले जा सकते, तुम्हारा नफाक जाहिर हो गया और अब अल्लाह ताला ने तुमसे तौफीक छीन ली। इससे पहले तुमने घर बैठने को पसंद किया था और इस पर तुम खुश भी थे, इसलिए अब तुम शरीके जहाद होना भी चाहो
تو ہم تمہیں ہرگز اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے، اس لیے اب تم گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کے بچوں اور بیماروں اور معذور لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب تو اسلام کے مقابلے میں رہا ہی کوئی نہیں۔ رومی بھاگ گئے، خیبر کے یہودیوں کی کمر توڑ دی گئی، مکہ والے گر گئے، سرکش قبائل نے ہتھیار ڈال دیے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ منافقوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے توفیق چھین لی ہے اور تمہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ استغفار۔ اب تم اسلامی معاشرے میں کوئی مفید کردار ادا کرنے کے لائق نہیں رہے، لہٰذا اب تم گھر بیٹھ کر چند دن کی زندگی پوری کر لو، تمہارے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے۔ یہ ہے بیزاری اللہ اور اس کے رسول کی جو صورت میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فاتحانہ واپس تشریف لائے۔ منافقین کو اس کامیابی کا شدید صدمہ اور دکھ ہوا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ رومیوں کے مقابلہ کرنا ان سے کوئی آسان کام نہیں اور انہیں اس جنگ میں مسلمانوں کا نعوذ باللہ خاتمہ یقینی نظر آ رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور مقابلے کے لیے وہ میدان جنگ میں آئے ہی نہیں۔ منافقین کی امیدیں دم توڑ گئیں اور وہ سخت مایوسی کے عالم میں زندگی کے باقی ایام گزارنے لگے۔ فتح تبوک کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو موت نے آ پکڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ منافقوں سے برات کا اظہار کر دیں اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے بخشش طلب کریں اور نہ دعا کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ حکم عام ہے اور ہر اس منافق کے بارے میں ہے کہ جس کا نفاق معلوم ہو۔ گو یہ آیتیں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول، اپنی قمیض عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں، اور آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کرتا عنایت فرما دیا اور فرمایا، مجھے خبر کر دینا تو میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ پھر جب انہوں نے آپ کو خبر دی اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو روکا اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش مانگ یا ان کے لیے بخشش نہ مانگ، اگر تو ان کے لیے 70 بار بخشش کی دعا کرے گا تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ الغرض آپ نے اس پر نماز پڑھی تو یہ آیت اتری، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے اس کا کبھی جنازہ نہ پڑھنا، یعنی قطعی حکم آ گیا کہ کسی منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ کبھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کے لیے بھی ہے۔ اور منافق کے بارے میں ہم پوچھیں منافق کون ہے تو اس کی 4 نشانیاں ہمیں بتا دی گئیں۔ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو گالیاں بکے۔ یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ 4 نشانیاں اگر کسی بھی شخص میں ہوں تو وہ منافق ہے، اور اگر چاروں میں سے ایک عادت بھی اس میں پائی جاتی ہے تو جب تک وہ اس بات کو چھوڑ نہ دے وہ منافق ہی رہے گا۔ تو اس کو آپ نے خود پر چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ چیزیں اندر ہوں، اگر ہیں تو فوراً ان کو باہر نکالیں، کیونکہ دیکھیں کہ اس کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرما دیا گیا، اس کی بخشش کی دعا کرنے سے منع فرما دیا گیا، اور اس کی قبر پر بھی کھڑا ہونے سے منع فرما دیا گیا۔ فرمایا، اور آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد بھلے معلوم نہ ہوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جو مال عطا کیا ہے اور کثرت اولاد کی وجہ سے ان کے گھر پر رونق اور آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس قوت اور طاقت اور وجاہت سے یہ پھولے نہیں سماتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس پر ہرگز تعجب نہ کریں۔ ان نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے،
ان کا یہ مال ان کے لیے وبال اور اولاد اور موجب ہلاکت ثابت ہوگی۔ جہاد دشمنی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان سے توفیق چھین لی ہے اور یہ مرتے دم تک فاسق اور کافر ہی رہیں گے۔ فرمایا جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت والے آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، اور وہ اس پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کے حالات پر مزید روشنی ڈالی جا رہی ہے کہ جب بھی قرآن کریم میں کوئی صورت نازل کی جاتی ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو مالدار منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور جھوٹے عذر پیش کر کے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کے اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی عقل پر پردے پڑ گئے، یعنی جب بھی جنگ ہوتی تو یہ لوگوں میں سے بزدل ثابت ہوتے ہیں، لیکن جب امن ہوتا ہے تو سب سے زیادہ باتیں کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے، استغفار کرے اور توبہ کر لے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرے تو سیاہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ سارے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ فرمایا لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ہمراہ ایمان لائے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ان منافقین کے برعکس اہل ایمان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انہیں اپنی جانوں کی پرواہ ہے نہ مالوں کی۔ ان کے نزدیک اللہ کا حکم سب سے بالا تر ہے، انہی کے لیے سب بھلائیاں ہیں، یعنی آخرت کی بھلائیاں اور جنت کی نعمتیں، اور بعض کے نزدیک دین اور دنیا کے منافع، اور یہی لوگ فلاح یاب اور فوز عظیم کے حامل ہوں گے انشاءاللہ۔ فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کا کفیل بن جاتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ وہ جب اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے احکام کی تصدیق کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے یا تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا اجر و غنیمت کے ساتھ اس کو گھر کی طرف لوٹائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں ان جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔